नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयदा आयशा नाज हस्ब मामूल प्रोग्राम में आज़मी साहब, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी और खावर खुमन मौजूद हैं साथ। नाज़रीन, आज सारा दिन हमने जो हुकूमती रहनुमा हैं, शख्सियात हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उनके बयानात सुने, तो उससे ऐसा ही मालूम हुआ कि जैसे इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला नवाज शरीफ साहब हैं, उनको वतन वापस लाना है। और शायद इस दर्द की वजह भी यही है कि जो खान साहब हैं, उनकी सियासी ज़िंदगी असल में एहतसाब के नारे के गिर्द घूमती रही। चोरों, डाकुओं, लुटेरों के खिलाफ उन्होंने ऐलान जंग करते हुए कहा था कि वो किसी को नहीं छोड़ेंगे, और एक बार फिर वो दोहरा रहे हैं कि वो किसी को NRO नहीं देंगे। लेकिन जो सियासी बसीरत रखने वाली शख्सियात हैं, उनको जो ये एहतसाबी अमल है वो भी साबिका अदवार की छाप ही दिखाई देता है। और इस अमल को सबसे बड़ा डेंट तब लगा जब नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर चले गए, और इसका एतराफ़ बरमला फवाद चौधरी साहब भी करते हैं। जो दीगर कुछ अफराद शख्सियात गिरफ्तार हुई, वो जेल जाते रहे, जेल से वापस आते रहे, म्यूजिकल चेयर का जो तासुर है वो बनता रहा। लेकिन अब एक सवाल है अयाज साहब कि जो इमरान खान साहब का एहतसाबी बयानिया है, नैरेटिव है, वो 2 साल के बाद आपको नाकाम लगता है या किसी हद तक कामयाब? पहले ये तो आप बता दें मुझे, आपने क्या कहा था कि सियासी बसीरत रखने वाले, कोई हमें बता तो दीजिए वो सर, उनका आज का कॉलम है लिहाज काहे का। अच्छा, ठीक है जी। ये जो नहीं नाकाम कैसे है, देखिए ना, एहतसाब मुख्तलिफ अंदाज में और मुख्तलिफ इकसाम का एहतसाब होता है। एक होता है ये जो एहतसाब का अमल पाकिस्तान में है, ये वो जो जैसे हरकुलीज ने अस्तबल साफ किए थे, इसका मकसद अस्तबल साफ करना नहीं है। अच्छा। इसका बुनियादी मकसद है कि मखसूस जो है सियासत के लोग, उनको दबाने का है। वो दब रहे हैं और वो बखूबी दब रहे हैं। एक चीज आपने देखी होगी कि नवाज शरीफ की JIT से लेकर, जिसमें वो वजारत उज़्मा से उनको हाथ धोने पड़े, अब तक सही मानों में जो इस एहतसाब का शिकार हैं, वो इसके खिलाफ इतनी बात नहीं कर रहे। अगर आहद चीमा और फवाद हसन फवाद अंदर थे, वो अब जमानतों पे बाहर हैं, लेकिन जब से बाहर आए हैं कभी आपने उनकी तरफ से एक लफ्ज भी सुना है? हाँ जी, फवाद हसन फवाद आए हैं और उनके खिलाफ तो नए रेफरेंस की तैयारी की जा रही है चीमा के खिलाफ। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि आपने कोई सुना है उनकी तरफ से कि हमारे साथ जुल्म हुआ, हमारे साथ ज्यादती हुई, हमें अंदर रखा, हम बेकसूर हैं, हम ऐसे हैं? इसमें जो एवनफील्ड रेफरेंसेस में जो JIT वगैरह बनी नवाज शरीफ का, सही तरीके से ये कर नहीं सके, सिर्फ यही कह सके जुनाबे वाला ये है वो सबूत फलाना, क्योंकि बीच में जो भी चाहे मकसद एहतसाब का जो भी हो, दबाना हो, सियासी इंतकाम हो, सियासी हिसाब किताब करना हो, लेकिन क्योंकि पीछे चीज तो है ना, एवनफील्ड फ्लैट्स तो हैं, बाकी चीजें हैं। रमजान शुगर मिल्स के साथ अगर वो 20 करोड़ की कोई बनी है, वो नला या नाली वो मौजूद है, इनकार नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ जो बैठे हैं, सही तरीके से जो आदमी बाहर आके कहता है कि देखें ये जुल्म और ज्यादती हो रही है, हम मासूम लोग हैं, हमने मुल्क की पतन, कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। जो भी आ रहे हैं, चाहे वो ख्वाजा बरादरान हैं पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी के बारे में, चाहे कोई और हैं जो आए हैं इस शिकंजे में, अंदर हैं या जमानतों के बाहर हैं, वो जो सही जो अंग्रेजी का लफ्ज है डिनंसिएशन, डिनाउंस करना कि ये सारा ड्रामा हो रहा है, ज्यादती हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि कहानियां हैं, वो अलिफ लैला की पूरी दास्तानें जो जायदादें बनाई हुई हैं, आहद चीमा, फवाद हसन फवाद, सारे के सारे हैं। फवाद हसन फवाद मतलब आप यहाँ पे रावलपिंडी सदर में चले जाएं आप, और अगर आपको पुराने रास्ते पता हो रावलपिंडी सदर के, तो आपके सामने वो चीजें खड़ी हो जाएंगी, वो बिल्डिंग्स खड़ी हो जाएंगी। जो जाती उम्रा है, वो कोई आपको दूरबीन से तो नहीं देखनी पड़ती, वो वहां पे है। मेरे ख्याल गूगल का आप नक्शा लगाएंगे तो अच्छा खासा हिस्सा जो है नक्शे का वो खत्म ही नहीं होगा, मैप खत्म हो जाएगा, जाती उम्रा की जमीन खत्म नहीं होगी, चाहे वो पहले ली थी या बाद में ली थी। कोई बरादरान उनके जौहर टाउन के उनके मुआवन साबित हुए, सारे लाहौर को जो आपने कहा ना सियासी बसीरत रखने वाले, जो सियासत जानने वाले, मालूमात रखने वाले, वो आपको फर बता देंगे कि ये है, हंस पड़े। जो सियासी बसीरत रखने वाले हैं वो तो आपको ये भी बताएंगे कि कौन से वो जो फर्जंदान हैं
تھوک میں کاروبار کرتے تھے اور کون جو ہے پرچون میں کرتے تھے. پرچون کا حساب دے دیں. ان سے تو فرزندان سے میٹنگ کرنی ہوتی تھی تو پارٹی فنڈز کے نام پہ اچھی خاصی رقم دینی ہوتی تھی. ساروں کو یہ پتا ہے. اس لیے وہ جو ایک واویلا ہونا چاہیے تھا, یا وہ بھٹو نے جو لکھا تھا کہ if I am assassinated, یہاں پہ کوئی ایسی کتاب نہیں چھپی کہ if I am assassinated, اگر میں شہید ہو گیا, اگر مجھے یہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ جائیدادیں پڑی ہوئی ہیں یہاں سے لے کے پتہ نہیں کن کن برے اعظموں تک وہ پڑی ہوئی ہیں. تو یہاں پہ وہ چیز آ نہیں رہی. تو کون سے بیانیے نہیں دبے ہوئے سارے کے سارے. ٹھیک ہے, یہاں پہ صرف آخری چیز میں وہ کہوں گا, کیا ڈرامہ رچایا پلیٹلیٹس کا, فلانے کا, ڈمکانے کا, وہاں پہ وہ چلے گئے. اس کے بعد کوئی پلیٹلیٹس کا ذکر آپ کو لنڈن سے آیا ہے؟ کچھ بھی نہیں جی. تو یہی سوال تو شبلی فراز صاحب بھی اٹھا رہے ہیں. اب وہ رپورٹس کی بھی تحقیقات کرانے چلے ہیں کہ کس نے جعلی رپورٹس بنائی اور پھر ان کو باہر بھیجنے کی زمین ہموار کی گئی. لیکن سلمان صاحب, جو بھی لوٹ مار مبینہ طور پر انہوں نے کی, یہ تو ہمیں سب بتایا گیا ہے, لیکن احتسابی عمل کیوں کامیاب نہیں ہو سکا؟ وہ لوٹی ہوئی دولت واپس کیوں نہیں آ سکی؟ اداروں نے کرنا تھا احتساب, ادارے کامیاب کیوں نہیں ہو سکے؟ یہ ہمیں کون بتائے گا؟ دیکھیں عائشہ, اس میں تو کوئی دو آرا نہیں کہ اس ملک کے اندر کرپشن, لوٹ مار اور احتساب کا نعرہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے لگایا. انہوں نے کہا کہ جس نے قومی سرمایہ کو لوٹا ہے ان سے وہ واپس لا کے قومی سرمایہ جمع کروائیں گے. 12 ارب روپے روز کی کرپشن ہوتی ہے, اس کا خاتمہ کریں گے. لیکن ابھی تک تمام حکومتی ذمہ داران پرائم منسٹر سمیت یہ کہتے رہے ہیں کہ اپوزیشن کی لیڈرشپ پہ جو مقدمات ہیں وہ ہم نے نہیں بنائے, وہ ماضی کی حکومتوں کا حصہ ہیں. تو 2 سال کے اندر اس حکومت نے پاکستان میں کرپشن اور لوٹ مار کے خلاف کیا کیا؟ کتنے چوروں اور ڈاکوؤں کے خلاف ریفرنسز کورٹ کو بھجوائے, کتنے فیصلے کورٹ سے حاصل کیے, اور کتنا سرمایہ پاکستان کے قومی سرمایہ اس میں جمع کروایا؟ میرا خیال یہ نل ہے. بات یہ کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ صرف اپوزیشن کو دبانے کے لیے ہے تو یہ بہت بڑا ایک سیاسی المیہ ہے کہ اسی شور شرابے کے اندر ملکی معیشت بیٹھ گئی ہے. سرمایہ کار پاکستان کے اندر آ کر سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان کے اندر سے اربوں ڈالر پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں کہ ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. اور 2 سال کے اندر آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سیاسی مخالفین کو دبایا گیا ہے. تو ابھی تک آپ نے کسی سیاسی مخالف سے ایک ٹیڈی پیسہ بھی وصول نہیں کیا. ویسے حکومت نے کرنا تھا, احتساب کس نے کرنا؟ نہیں, میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا. دیکھیں بات میں تو وہ چھوڑ دی بات, وہ جو نیب والی ہے, یہ حکومت نے کون سے دیکھیں نا, روز مافیاز کی بات کی جا رہی ہے. یہ جو 3-4 ماہ کے اندر جو عمل ہوا ہے, یہ میں تو نہیں یہ بات کہہ رہا, یہ شہزاد اکبر صاحب نے بتایا تھا کہ یہ 60 روپے کلو پڑتی ہے چینی. اب وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے بڑا ذاتی طور پہ دکھ ہوا جب میں نے جہانگیر ترین صاحب کا نام دیکھا. اس ملک کے اندر بڑے بڑے مافیاز تھے جنہوں نے لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ مارا ہے. تو کون سا ریفرنس سے حکومت نے کورٹ کے اندر بھجوایا؟ اپوزیشن کے بارے میں تو ان کا کہنا ہے کہ یہ کیسز ہم نے نہیں بنوائے تھے, یہ تو پہلے سے کیسز موجود تھے. لہٰذا انہوں نے 2 سال کے اندر کیا کیا؟ اور اگر یہ کیا ہے کہ جی انہوں نے دباؤ بڑھایا ہے اپوزیشن پر اور اپوزیشن کی قیادت کو خاموش رہنے پہ مجبور کیا ہے, اور اس کے عوض ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے. پاکستان کے اندر سرمایہ کاری نہ ہونے کے برابر ہے, اور سرمایہ کاری اور صنعت کاری کا عمل چلتا ہے تو پاکستان کے اندر روزگار لوگوں کو ملتا ہے. تو لہذا یہ اپنے شوق پورے کرتے رہے, ملکی معیشت کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہوتا جائے, یہ اپنے سکور سارے سیٹل کر لے. میں سمجھتا ہوں کسی بھی جمہوری معاشرے کے اندر مؤثر احتسابی عمل ضروری ہوتا ہے. میں پہلے دن سے کہتا ہوں کہ جس نے قومی سرمایہ کو نقصان پہنچایا ہے آپ اس کی گردن ناپیں. آج تک آپ نے کیا تو کچھ بھی نہیں سوائے نعرے لگانے کے, بڑکے لگانے کے. آپ اب پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں, آپ جواب دیں قوم کو اپنے ان نعروں اور دعووں کے حوالے سے جو 20 سال تک آپ کرتے رہے. لہٰذا یہ جو اگر آپ نے چھوڑتے چلے اپوزیشن کے خلاف تو وہ کر رہے ہیں, آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کون ہیں؟ یہ پیٹرولیم کی بات بھول گئے کہ وہ صاحب تو آج بھی وہاں پر موجود ہیں کہ 25 روپے پر لیٹر کا اضافہ کرنے والے تمام
وہ جو ہم کہتے تھے کنفلکٹ آف انٹرسٹ، جس کے سب سے بڑے ناقد جناب پرائم منسٹر تھے، وہ سارے لوگ تو اندر بیٹھے ہیں. تو کن کن کے پاس وہ پاور کمپنیز ہیں جن کے 8 روپے کی بجلی 24 روپے پہ پہنچی ہے، تو ان کی گردن ناپے تاکہ وہ جو آپ کا احتساب کا بیانیہ ہے وہ کسی حد تک کارگر ہو، اور آنے والے انتخابات میں آپ قوم کو بتا سکے کہ میں نے احتساب کا نعرہ لگا کر کرپٹ اور بے ایمان چوروں اور ڈاکوؤں کی گردنیں ناپی. ایک کے بعد ایک ایشو آتا ہے پروفیسر صاحب، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے گورنمنٹ پائل اپ کر رہی ہے، کسی مناسب وقت کا انتظار کر رہی ہے، اور اس کے بعد ایک نیا معاملہ آ جاتا ہے. ابھی جیسے سلمان صاحب بات کر رہے تھے کہ آپ اس نیریٹو کے لیے کچھ کریں جو کہ آپ نے 20 سال پکایا، اس احتسابی عمل پہ کیا عوام کا اعتماد اب بھی برقرار ہے؟ کچھ وقت دینا چاہتا ہے وہ عمران خان صاحب کو؟ ظاہر ہے سسٹم بدلنے میں ٹائم لگے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چیزیں تو موجود ہیں کہ ان کے کرپشن جو ہمارے ہاں ہائیسٹ پوزیشنز پولیٹیکل پوزیشنز ہولڈ کی ہیں ان کے بارے میں کہانیاں تو موجود ہیں، پاکستان کے سورسز میں بھی ہیں، انٹرنیشنل سورسز کے اندر بھی یہ واقعات اور چیزیں موجود ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو آپ کا اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے وہ یہ چیز ابھی تک اسٹیبلش نہیں کر سکا کورٹ آف لاء میں. اور اگر تو مقصد اکاؤنٹیبلٹی کا ہے کہ اپوزیشن پہ دباؤ رکھنا ہے تو میرا خیال ہے یہ کافی ہے، یہ مقصد ایک حد تک حاصل ہوا ہے، کیونکہ دباؤ اس سے ذریعہ رہا ہے اور اپوزیشن کو اچھا خاصا اپنے دفاع کے لیے وقت پڑا ہوا ہے، تو اس حد تک تو ہے. اور اگر اس کا مقصد ہے کہ کارکردگی پہ نظر نہ ہو، کسی اور چیزوں پہ نظر ہو، تو میرا خیال ہے وہ مقصد بھی کسی حد تک حاصل ہوا ہے کہ ایشوز کارکردگی نہیں ہے، ایشو کرپشن ہے، کرپشن ہے ایشو. لیکن دیکھیے اصل اصول یہ ہے کہ آپ کرپشن سے کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی بجائے ان کو کورٹ آف لاء میں اسٹیبلش کیجئے. لہٰذا جو لوگ اس کو اکاؤنٹیبلٹی کو ڈیل کر رہے ہیں، جو ادارے ڈیل کر رہے ہیں، یہ ان کی کمزوری ہے کہ ان کے ہاں انویسٹیگیشن پروسیکیوشن میں کمیاں ہیں. اسی وجہ سے آج تک اخباروں کی سٹوریز تو ہمارے پاس پائل اپ ہوئی بھی ہیں، انٹرنیشنل بھی ہیں، لوکل بھی ہیں، اخباروں میں کہانیاں جاری بھی ہوتی ہیں ان اداروں کی طرف سے جو اکاؤنٹیبلٹی کا کام کر رہے ہیں. جس کے خلاف کیمپین شروع ہو جائے اس کا کام خراب ہو جاتا ہے. لیکن یہ کورٹ آف لاء میں کیوں اسٹیبلش نہیں ہوتی؟ آج تک انہوں نے کتنے لیڈروں کو کرپشن میں پکڑ کے ان سے پیسے وصول کیے ہیں، جن سے پیسے وصول نواز شریف صاحب کو، لیکن پیسے ظاہر ہے. دیکھیں نواز شریف صاحب کا بھی ابھی قصہ چل رہا ہے نا، پیسہ تو کوئی نہیں، ٹکا نہیں ملا ان سے، نہ ان سے پیسہ ملا ہے، نہ کسی اور پولیٹیکل لیڈر سے ملا ہے، نہ زرداری صاحب اینڈ کمپنی سے کوئی پیسہ ملا ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا مقصد کیا ہے؟ اچھا اب نواز شریف صاحب کو واپس لا سکے گی حکومت جو کوشش کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں اس میں چیز یہ ہے کہ قانونی ذرائع تو موجود ہیں، لیکن ان کو ان کی مرضی کے خلاف انگلستان سے واپس لانا اس لیے آسان نہیں ہوگا کہ انگلستان کی حکومت اور یہ امریکہ کی حکومت کی بھی اسٹریٹجی ہے، جہاں پولیٹکس آ جائے، جہاں پولیٹکس کا لیبل ہو جائے، اس کی وہ ایکسٹریڈیشن اتنی آسانی سے نہیں کرتے. کیونکہ اگر تو صرف کرپشن کا ایلیمنٹ ہو، پولیٹیکل ایلیمنٹ ساتھ نہ ہو، پھر تو ہو سکتا ہے، بڑا آسان ہے. لیکن چونکہ اس میں پولیٹیکل لیبل موجود ہے، سیاسی بیک گراؤنڈ ہے نواز شریف صاحب کی، فارمر پرائم منسٹر ہیں اس ملک کے، لہٰذا برٹن اتنی آسانی سے پاکستان کو ہینڈ اوور نہیں کرے گا. وہ خود آ جائیں وہ غلط بات ہے، لیکن وہ خود آئیں گے اس وقت جب ان کو یہ امید ہو جائے گی کہ ان کو بیل مزید مل جائے گی. موجودہ کانٹیکسٹ میں میرا نہیں خیال کہ وہ رضاکارانہ طور پہ واپس آنا چاہیے. اچھا گورنمنٹ نے اپنی طور پہ تو پوری کوشش کی تھی، بیل تو عدالت نہیں دی تھی نا؟ نہیں، بیل کسی نے بھی دی ہو، وہ بیل تو عدالت ہی دیتی ہے، گورنمنٹ کے پاس تو بیل کی پاور ہی نہیں ہوتی. لیکن وہ کہتے ہیں نا کابینہ نے آپس میں مشورہ کر کے مشورے ہوتے ہیں، دیکھیے مشورے ہوتے ہیں، لیکن بیل کا فیصلہ گورنمنٹ نہیں کر سکتی، بیل کا فیصلہ ہمیشہ کورٹ کرتی ہے. کورٹ نے بیل دی ہے لیکن اب وہ ختم ہو گئی ہے بیل. چلے جو سوال ہے وہ اپنی جگہ برقرار، اور خاور سے جان لیتے ہیں. خاور، یہ احتسابی عمل کا جو سکور ہے 2 سال کے بعد، یہ آصف علی زرداری صاحب کو، نواز شریف صاحب کو سیاسی میدان سے باہر پھینکنے کے علاوہ کیا ہے آپ کے خیال میں؟ پھر دوبارہ سے انتہائی ادب کے ساتھ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کیسز پرانے بنے ہوئے ہیں، ایک وہ ادارہ جو کہ آئینی اور قانونی طور پر جس کا نام نیب ہے، وہ ٹوٹلی طور پر انڈیپینڈنٹ ہے اور اس کے ساتھ اس کے عمل کے ساتھ حکومت کا کوئی لینا دینا یا عمران خان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کی وجہ سے معیشت بیٹھ گئی ہے، تو پھر یقینی طور پر عمران خان مورد الزام ان کو ٹھہرایا جانا چاہیے اور ان کے اوپر ان کو سزا دی جانی چاہیے کہ انہوں نے یہ بات کی کیوں.
جب ہم بات کرتے ہیں نا احتساب کی، اصل میں ہم چیزیں تھوڑی سی مکس کر دیتے ہیں. جو پچھلے دنوں جب میری بات ہوئی تھی اسد عمر سے، اس نے مانا بھی کہ یہ ہماری حکومت کی سب سے بڑی غلطی ہے. غلطی یہ ہے کہ جب ہم نیب کی پرفارمنس کی بات کرتے ہیں تو سلمان غنی صاحب یا ادب کے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نیب کی جو پور پرفارمنس ہے یہ محترم جو عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کی بری پرفارمنس ہے. نیب جو برے ریفرنس بناتا ہے یا نیب کے ریفرنسز کے اندر مناسب شواہد موجود نہیں ہوتے جس کی وجہ سے وہ کیسز پایا تکمیل تک نہیں پہنچتے، لہٰذا یہ جو ذمہ داری ہے اس کی عائد ہوتی ہے عمران خان کی ذمہ داری ادارے پہ ہوتی ہے، عمران خان پہ نہیں ہوتی، ادارے پہ ہوتی ہے. حکومت اچھا نہیں صرف وہ ہم بات کر رہے ہیں کہ حکومت کے اوپر جب یہ تنقید آتی ہے کہ جی نیب فیل ہو رہی ہے لہٰذا حکومت فیل ہو رہی ہے، یہ میرے حساب سے کنیکشن بنتا نہیں ہے. نیب کی تفتیش کے جو ان کے معاملے ہیں، ان کے جو پروسیکیوشن کے معاملے ہیں، اس کے اندر بہت زیادہ کمیاں کوتاہیاں ہیں. ریسنٹلی کورٹس کی آبزرویشن سامنے آئی ہے کہ ان کا جو طریقہ کار ہے تحقیق کا وہ مناسب نہیں ہے. پہلے اریسٹ کر لیتے ہیں، بعد میں تحقیق کرتے ہیں. لیکن آپ نے یاد کرایا تھا خبر کہ نیب نے فنڈز کی کمی کا بھی شکوہ کیا ہے، ان کے پاس یہ جواز موجود ہے کہ فنڈ ریلیز نہیں کیے جاتے. سپریم کورٹ کے پاس گئے اور وہ جو ان کی پرابلمز ہیں، نیب کے جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے لیے حکومت وقت نے یہ جو کہا ہے کہ ہم کریں. اب آ جاتے ہیں حکومت نے کیا کیا، یہ حکومت کیا کر سکتی. حکومت کی طرف سے جو احتسابی عمل جو حکومت کے پاس ادارے ہیں، کیا ہم نے آئی پی پی کا سکینڈل نہیں دیکھا؟ 5,000 روپے کی جو irregularities اس کو مبینہ طور پر کرپشن کرے جو بھی ہے اس کا پروسیس چلا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ فیوچر کے اندر یہ جو ایگریمنٹ ہوگا جو ہمیں بتایا جا رہا ہے اگر وہ صحیح طریقے سے اپنے منطقی انجام تک پہنچتا ہے اور وہاں سے کوئی فیسیلیٹیشن ہوتی ہے تو میرے خیال میں یہ اچھا حکومت کا کارنامہ ہے. شوگر کے حوالے سے جو چیز بات چل رہی ہے، اگر وہ بھی ایک ابھی جو نیکسٹ سٹیپ پہ جا چکے ہیں، ادارے کام کر رہے ہیں. عمران خان کو اپنے سب سے قریبی ساتھی کی قربانی دینی پڑی، کس وجہ سے؟ انٹرویو میں آپ نے سنا نہیں ہے، مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس دن خان صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آنے والے ہیں، اور اس کے بعد جب جہانگیر خان ترین صاحب بھی آئے تو وہ بھی اسی طرح اپنی جو جذبات کا اظہار کر رہے تھے کہ جی یہ ہمارے درمیان یہ پریشانی ہو گئی. لیکن عمران خان کے سامنے جب چیز آئی تو جہانگیر خان ترین گیا. عمران خان کے سامنے جو کچھ اپنے لوگوں کے حوالے سے جتنے بھی چیزیں کچھ آئیں تو لوگوں کو میرے خیال میں لوگوں کی وزارتیں بھی چینج ہوئیں، کچھ بیوروکریٹس بھی آگے پیچھے ہوئے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے برا اتنا ہے، مکسڈ بیگ ہے. اب جو آنے والے جو سال مہینے جو بھی آنے والا وقت ہے اس دوران عمران خان کو میرے خیال میں جو کرنا یہ ہے کہ باتیں کم کرنی ہیں، اور اگر جو احتسابی عمل کو اور خاص طور پر نیب کی جو کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کو جو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، ان کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں کسی بھی حوالے سے وہ کریں. باقی ان کے پاس ایف آئی اے ہے، باقی ان کے پاس باقی اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں، ان کو اسٹرینتھن کریں اور ایک اچھے طریقے سے احتساب کو آگے لے کے جائیں. لیکن آج تک جو یا صاحب کا آرٹیکل بھی ہے، امر واقعہ یہ ہے کہ اس ملک کی 73 سالہ تاریخ کے اندر جو بڑا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جو اچھا وکیل کر سکتا ہے، اس کو کسی نے پکڑا کوئی نہیں ہے، وہ آرام سے نکل جاتا ہے پتلی گلی سے. اب یہ جو واقعات ہیں کب چینج ہوں گے، کب تبدیلی اس میں آئے گی، اب یہ تو وقت ہی بتائے گا. اور ایاز صاحب بھی کہتے ہیں کہ قوانین تو ہمارے ٹھیک ہیں لیکن بس ان پر عمل درآمد کرتے ہوئے کچھ پرابلمز پیدا ہو جاتے ہیں. وہ پرابلمز کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ بریک کے بعد آئیں گے، اس پر بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. یا صاحب پلیٹلیٹس کا تذکرہ آپ کر رہے تھے کہ اب ان کی کوئی بات نہیں ہوتی اور وہ وہاں چہل قدمی کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اب جو یہاں حکومتی صفحے ہیں ان میں سے آوازیں بھی بہت بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اگر ان کو واپس نہ لائے تو شہباز شریف صاحب گارنٹر تھے. چلیں یا صاحب رمضان شوگر ملز کی بھی آپ بات کر لیتے ہیں، اومنی گروپ کی بھی بات کر لیتے ہیں، ایون فیلڈ کو بھی آپ بار بار یاد کرتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ علم ہونے کے باوجود کچھ ہو کیوں نہیں پاتا؟ کہاں سے پرابلم ہوتی ہے؟ دیکھیے کیا ہونا ہے، جائیدادیں ضبط ہوں گی، یہ ہمیں کتنی 2 سال میں گاڑیاں ہی ضبط ہونے کی ہم سن رہے ہیں، تو شخانہ ریفرنس میں ہمیں کتنی بار یہ دہرانا پڑے گا؟ آپ کے معاشرے کا طبقاتی نظام ہے، یہ اوپر والا جو طبقہ ہے، چاہے وہ یہ فارمیلٹی ہے کہ کوئی اپوزیشن میں ہے، کوئی کہاں ہے، کوئی سیاست میں ہے، کوئی سیاست ہٹکے ہے، کبھی کچھ ہوا ہے؟ یہ جو کہنا کہ جی کورٹ آف لا میں کبھی پروو نہیں ہوا، اور کورٹ آف لا میں جو پاکستان وہ جو آدھا حصہ چلا گیا تھا وہ کبھی پروو ہوا ہے؟ کورٹ آف لا میں کارگل کا ایشو کبھی گیا تھا؟ اور ڈان لیکس کو ہی لے لیں، اس کا جو ایک لاجیکل کنکلوژن تک جانا چاہیے تھا وہاں پہنچا؟
مریم نواز کو اس میں چھوٹ نہیں ملی. کوئی عام سا آدمی ہوتا اور وہ ڈان لیگ کا مرتکب ہوتا تو اس کا جو حشر ہوتا یہاں پہ ہم یہاں پہ یہ جو ہوتا ہے رول آف لا میں یاد آ جاتا ہے جب یہ بڑوں کے کیسز ہوتے ہیں. وکلا کی پیٹیشنز ختم ہی نہیں ہوتی. ساہیوال کیس ہوتا ہے اور وہ جب عدالت میں جب وہ ہوتا ہے مدعیان جو ہیں کہتے ہیں جی ہم کسی کو پہچانتے نہیں ہیں, ان کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ہوگا. ریمنڈ ڈیوس کے اس میں جو مدعیان تھے ان کے ساتھ کیا ہوا, پورے کا پورا زور تھا. وہ امریکی کونسل جنرل رو پڑی تھی, تقریباً رو پڑی تھی کوٹ لکھپت جیل میں جب اس نے دیکھا کہ کیا دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ قصاص لے لو, تم نے کرنا ہے ایسے, اور کوئی تمہارے پاس آپشن نہیں ہے. ایسے جو بڑے بڑے جو احتساب میں یہ بڑے بڑے ہوتے ان کے ساتھ تو نہیں کچھ ہوتا. یہ جو خبر ہے کہ جی ایک وہ ریسٹوران ہے مرگلا ہلز پہ, اسے آرڈر گورنمنٹ نے کیا کہ ڈیمولش کریں, کئی لوگ رو رہے ہو, بڑا خوبصورت, اور قانون کے خلاف یہ مطابق تھا یا اس کے خلاف تھا؟ اور اگر خلاف تھا تو پھر یہ بنا کیوں؟ اور یہ کافی نہیں کہ آپ اسے ڈیمولش کریں. جب بن رہا تھا جو چیئرمین سی ڈی اے رہا ہے مورد الزام وہ ٹھہرتا ہے. یہ جو آپ کا کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ وہ ٹاور بلاک ایک بنا ہوا ہے خلاف قانون فلیٹس سے, جس میں ایک فلیٹ وزیر اعظم صاحب نے بھی لیا ہوا تھا اور بڑے بڑے لوگ تھے, وہ بلڈنگ ابھی تک کھڑی ہے, بن نہیں رہی ہوگی لیکن ڈیمولش تو نہیں ہوئی. قانون کے مطابق تھی یا خلاف تھی؟ جب چھوٹا آدمی ہوتا ہے تو تمام قانون حرکت میں آ جاتا ہے. جب بڑے ہوتے ہیں تو ہمارے ادارے جو ہیں کہہ دیتے ہیں نہیں لوگوں کا پیسہ لگا ہے, انویسٹمنٹ ہوئی ہے, لوگوں کو نقصان تو نہیں پہنچنا چاہیے. سراسر خلاف ورزیاں اس ملک میں ہو رہی ہوتی ہیں, جواز ڈھونڈ لیا جاتا ہے جہاں بڑے ہاتھ انوالوڈ ہوں. تو یہاں پہ بھی یہی کیس ہے. یہاں جو ہونا یہ چاہیے, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کون سی پیسہ واپس آیا ہے, اور احتساب کے نام پہ کسی بڑی آدمی کی جائیداد ضبط ہوئی ہے اب یا پہلے؟ کبھی بھی ایسا ہی نہیں. ایک احتساب ہوا تھا کچھ دن کے لیے جب مشرف آئے تھے, جنرل امجد چیئرمین تھے نیب کے, اور پہلے حلے میں سول لائنز تھانہ راولپنڈی, اس میں ایک سیگل بھی تھا, فیصل صالح حیات بھی تھا, ایک نواب زادہ کالا باغ بھی تھا. ایک ہی سیل میں ان کو رکھا, 24 گھنٹے میں ان کی باں کی آوازیں جو ہیں پورے آسمانوں تک پہنچ چکی تھی. وہ صرف تھا, لیکن پھر مصلحت آ گئی کہ جی فلانے کو چھوٹ دینا, فلانے کو چھوٹ دینا. جنرل امجد بھی گئے اور جو دوسرے آئے انہوں نے پھر مصلحت کی سیاست کی کہ اس کو دبانا ہے, اس کے ساتھ یہ کرنا ہے, اس کو رو رعایت دینا. یہاں تو قانون یہ ہے. پھر ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, آئین کون سا آئین, کون سی جمہوریت, کون سا رول آف لا؟ یہاں پہ جو بڑے لوگ ہیں ان کا اپنا آئین ہے, ان کے آئینی تحفظ اپنے ہیں, سب کچھ ہے. یہ اس بجٹ سے پہلے نہیں آیا تھا, یہ جو اس بجٹ سے پہلے کہ بڑے گھروں پہ اور فارم ہاؤسز پہ اسلام آباد پہ ٹیکس لگے گا, وہ کہاں گیا ٹیکس, کدھر گیا ٹیکس؟ اس کا کوئی آپ نے ذکر بھی اس کے بعد سنا؟ رائٹ. کیا مائٹ از رائٹ فارمولا یہاں صادق آتا ہے. آپ نے ویسے ادھیڑ کے رکھ دیا, بہت سی مثالیں سامنے رکھ دی, لیکن اس کو سننے کے بعد نا مایوسی ہوتی ہے. سلمان صاحب, یعنی جو احتساب کر سکتے ہیں وہ احتساب کے عمل میں سنجیدہ ہی نہیں ہے. دیکھیں عائشہ, یہ ساری بات انہوں نے کر دی. وہ جو 2 نہیں 1 پاکستان کا نعرہ تھا تو ہوا میں تحلیل ہو گیا. اور ابھی کچھ دیر پہلے وہ جو خاور میرے منہ میں ڈال کے بات کر رہے تھے کہ میں نیب کے بارے میں کہہ رہا ہوں, جناب میں نے نیب کو نہیں چھیڑا, میں نے تو ان کو چھیڑا ہے جن کا احتسابی بیانیہ تھا, جنہوں نے, آپ اخبارات اور چینلز گواہ اس بات کے کہ جب یہ شوگر مافیا, جب یہ آٹا مافیا, اور سب سے پہلے وہ جو دوائیوں کا مافیا جس پہ آپ کے وزیر صاحب انوالو تھے, آپ لیڈز اٹھا کے کہ ان کو میں انجام پر پہنچائے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گا. بات یہ کہ حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ نعروں کے ساتھ, اعلانات کے ساتھ اور بات یہ کہ یہ اقدامات کے ساتھ چلتی ہیں. آج کیا پاکستان کے اندر جیسے کہا گیا کہ جی اپوزیشن بڑے دباؤ میں ہے, بات یہ کہ یہ دباؤ ایسا ہی ہوتا ہے. دباؤ کا عالم تو یہ ہے
کہ وہ نواز شریف صاحب کا وہ جو بیرون ملک قیام تھا وہ تو کئی ہفتوں سے ٹل رہا تھا. انہوں نے چہل قدمی کر کے دکھائی ہے تو وہ تو ایسے جیسے کسی کے سینے پہ منہ ڈال دی ہے. اور انہوں نے جب رابطوں کی بات کی ہے تو سارا ایک دفعہ طوفان آ گیا ہے. تو شیخ رشید صاحب نے آج درستی کہا ہے نا, انہوں نے کہا آپ سلمان شہباز کو اور اسحاق ڈار کو تو لا نہیں سکے, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ خود عمران خان صاحب سے غلطی ہوئی ہے. بات یہ کہ آپ پولیٹیکل فورسز کے ساتھ سیاست سے مقابلہ کریں. اگر آپ ویسے تو آج وہ یاز صاحب نے واویلا کیا ہے 1 پیج کا, میں نے بھی پرسوں بات کی تھی کہ 1 پیج کا مطلب تو یہ تھا کہ پاکستان کے قومی مفادات کا تحفظ ہوتا, معیشت مضبوط ہوتی, عوام خوشحال ہوتی, موثر حساب ہوتا. اگر 1 پیج کا مطلب یہ ہے کہ جی آپ سیاسی مخالفین کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے, بھئی ٹانگیں کیوں کانپ رہی ہیں اس سے, تو لے آئیں اسے واپس. میں تو کل بھی کہا تھا کہ آپ لے آئیں واپس. قانونی ٹیم کو کہا ہے گو سلو پالیسی ختم کریں, اب انہیں لانے کے انتظام ہو رہے ہیں. جس ایشو کی پریس کانفرنس شہزاد صاحب کرتے ہیں نا, شہزاد اکبر صاحب, آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ اسحاق ڈار کے وقت میں کتنی پریس کانفرنس تھیں. پھر سلمان شہباز پہ یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے اندر مؤثر احتساب نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا؟ دیکھیں بات ہے اس کے ذمہ دار پاکستان کی پولیٹیکل فورسز ہی ہیں. آج کیا مسئلہ ہے کہ جی وہ نیب کے قوانین کی بات کر رہے ہیں کہ نیب کے پاس تو مقدمات موجود ہیں. ہم تو یہی بات کر رہے ہیں نا کہ اس سے بڑا شواہد کیا ہے کہ آج تک آپ کسی شخص کو سزا نہیں دلوا سکے, یہ آپ کے قوانین ہیں. تو بات یہ کہ جو جمہوری معاشرے ہوتے ہیں اس میں مؤثر احتساب کا عمل ہوتا ہے, وہاں پر اس لیے چیخوں کی آواز نہیں آتی کہ شواہد موجود ہوتے ہیں. وہاں یہ نہیں ہوتا کہ اس کو پکڑ لو اور اس کو چھوڑ دو, یہ اپوزیشن میں ہے تو اس کے گرد گھیرا تنگ کر لو, اور یہ مافیاز حکومت کے اندر موجود ہیں. بھائی انہوں نے بھی اربوں خربوں لوٹا ہے, اس سے تو کوئی انکاری نہیں ہے کہ شوگر مافیا. مجھے بتائیں نا وہ 60 روپے والی چینی لوگ تو 110 پہ لے رہے ہیں. یہ تو بہرحال اگلے ٹاپک میں ہم اس پہ بات کریں گے. جواب دہ عمران خان صاحب ہیں اپنے سابقے کے حوالے سے, عوام کو ریلیف کے حوالے سے, اور پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلی کے حوالے سے. تو بات یہ کہ اگر یہی کچھ انہوں نے کرنا تھا تو وہ کس سیاسی تبدیلی کے دعوے دار تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی وقت ان کے پاس یہ ہے. میں نے پچھلے دنوں ایک نقطہ اٹھایا تھا کہ جب عمران خان صاحب سے بھی یہی مایوسی ہے تو پھر لوگ اس سسٹم کے آگے سوالیہ نشان کھڑا کریں گے کہ یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں لوگ مہنگائی کے ہاتھوں مر رہے ہیں, بے روزگاری کا ایک طوفان ہے, گورننس کہیں نظر نہیں آ رہی, لوٹ مار اور رشوت خوری. آپ جا کے کسی سرکاری محکمے میں کام کر کے دکھائیں, بغیر رشوت کے کوئی شخص کام کرنے کے لیے تیار نہیں. آپ کے آنے کے بعد کیا تھانہ کلچر تبدیل ہو گیا؟ کیا انتظامی مشینری آپ کے احکامات مانتی ہے؟ بات یہ کہ یہ اگر آپ کی سیاسی تبدیلی تھی تو پھر آپ رجوع کر لیں. اچھا, بریک پہ جانے سے پہلے پروفیسر بتائیں, سراسر اس احتسابی بیانیے کی اگر کوئی ناکامی ہے تو ذمہ دار عمران خان ہے؟ دیکھیے, آپ عمران خان کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن بات یہ ہے کہ حکومت کا بنیادی کام اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. حکومت کا بنیادی کام عوام کی فلاح اور بہتری کے لیے اقدامات کرنا ہے. اکاؤنٹیبلٹی کے آپ نے ادارے قائم کیے ہیں, ایک نیب ادارہ ہے اور بھی بہت سے ادارے, اگرچہ اس وقت نیب مکمل طور پہ چھایا ہوا ہے, باقی ادارے بچارے گھر بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن نیب کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کا انفراسٹرکچر موجود ہے. پرابلم اس انفراسٹرکچر کی یہ ہے کہ وہ بڑے لوگوں کو کچھ نہیں کر سکتا. وہ پکڑ لیتا ہے عام انڈیویجول کو, کسی ڈپٹی ڈائریکٹر کو پکڑ لے گا, کسی ڈپٹی سیکرٹری کو پکڑ لے گا, کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کو پکڑ لے گا, ان کو نچوڑ کے ان سے پھر پیسے لے لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم نے اتنے پیسے وصول کر لیے. سوال یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اکاؤنٹیبلٹی ہے کہ پاکستان میں جو لوگوں نے پولیٹیکل آفیسز ہولڈ کیے ہیں انہوں نے اسٹیٹ ریسورسز کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا, اپنی دولت ملک سے باہر اکٹھی کی, ان کی اکاؤنٹیبلٹی نیب کو کرنی چاہیے, بجائے اس کے کہ ہر جگہ ہاتھ ڈال دے اور دنیا میں تہلکہ مچا دے. اب پرابلم اس وقت یہ ہے, اب آج کل دیکھیں نا 2 چیف منسٹروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اب وہ بیچارہ پنجاب کا چیف منسٹر اب اخباروں میں سپلیمنٹ چھپوا رہا ہے, اخباروں میں سپلیمنٹ چھپ رہے ہیں کہ وہ بڑا اچھے کارنامے. نیب کے علاوہ دیگر اداروں کو بھی ایکٹیو کرنا, ان کی ساکھ کو بہتر بنانا, یہ دیکھنا ہوگا. بریک پہ جانے سے پہلے خاور کوئکلی آپ پلیز نہیں 2 منٹ دے دیجئے گا, کیا جلدی بھی کیا ہے. اچھا دیکھیں, جو بات ہوئی نا کہ حکومت کو کیا کرنا ہوتا ہے احتساب کے لیے,
حکومت کو ماحول جو ہے پرووائڈ کرنا ہوتا ہے جو احتسابی اداروں کے لیے کہ وہ بلا روک ٹوک احتساب کریں. عمران خان کیا کر سکتا ہے؟ عمران خان اگر نواز شریف صاحب کی طرح یا آصف علی زرداری صاحب کی طرح نیب کو ڈانٹے یا نیب کے اوپر کہے کہ جی خبردار میرے چیف منسٹر کو پکڑا، اعتراض انہوں نے ضرور کیا ہے، افسوس کیا انہوں نے کہ جی ان کو نہیں پکڑنا چاہیے تھا، لیکن ٹھیک ہے ان کو جانا چاہیے وہاں پہ جواب دہی. اگر محترم ان کو بلایا ان کے اوپر الزامات ہیں تو وہاں پہ ان کو اپنے الزامات کا جواب دینا چاہیے. ابھی دیکھیں نا جو حیران کن بات ہو رہی ہے، اب نا اپنی ہی باتوں کو ہم خود ہی جو ہے نا اس کی تردید کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب یہ 34 اگر امینڈمنٹس جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے نیب کے قانون کے اندر پیش کی، ان کو ذرا اس کا بغور مطالعہ تو کر لیں کہ جی 1 ارب تک اگر آپ کے پاس کیس نہیں ہے کرپشن تو باقی کو چھوڑے. منی لانڈرنگ جو ابھی جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی جو پیسہ ملک سے باہر ہے اس کو بھی اس میں سے نکال دیں، یہ تو اس کے اندر آتا ہی نہیں ہے نیب کا. تو بھیا نیب کو بند کر دیں، نیب کے ادارے کو بند کر دیں، نیب کا تو پھر ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اب پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہو گئی ہے، ہماری خاص طور پر سیاسی جماعتوں کے ساتھ 90 سے لے کے آنورڈ 2020 تک دیکھ لینا کہ ہماری وہ کون سی وہ سیاسی جماعت ہے جس نے احتسابی عمل کا اچھے طریقے سے جس کو آگے اس نے سپورٹ کیا ہو، ماحول پیدا کیا ہو. جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے، ایک بات لکھ کے رکھ لیں، 2 سال ہو گئے عمران خان نے احتساب کی بات کی تھی. عمران خان کے اوپر سب سے بڑی تنقید یہی ہو رہی ہے. مہنگائی ہو گئی ہے، اس کے اوپر قابو بھی ہو سکتا ہے یہ پالیں، لیکن اگر اپنے احتسابی ایجنڈے کے اوپر انہوں نے کمپرومائز کیا، رول آف لا کے اگینسٹ گئے، اگر بڑے بڑے مگرمچھوں کو انہوں نے نہ پکڑا، ان کے ساتھ کمپرومائزز کیے، اور یہ خبریں چھپی نہیں رہ جاتی، خبریں باہر آ جاتی ہیں. تو پھر میرے خیال میں عمران خان کو بھی تاریخ میں اسی طرح یاد رکھا جائے گا جس طرح باقی ہیں. ابھی 2 سال ہوئے ہیں، ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں خان صاحب کو، جی خان صاحب تھوڑا سیکھ رہے ہیں، وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کہہ تو رہے ہیں میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا. اب 3 سال ہیں ان کے پاس باقی، اس کے دوران پتہ چلے گا. یہ ہم لکھ کے رکھ لیتے ہیں خبر، لیکن سوال اپنی جگہ پر موجود ہے کہ خان صاحب کو سسٹم ٹھیک کرنے کے لیے کتنا وقت ملنا چاہیے. بریک کے بعد آتے ہیں واپس تو ذرا آٹا اور چینی کا بھی حال پتہ کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں گندم اور چینی امپورٹ کرنے کی. جو قیمتوں میں استحکام نہیں آ سکا اس کو مستحکم کرنے کے لیے اب امپورٹ کیا جا رہا ہے گندم بھی اور چینی بھی. 7 ستمبر کا چینی کا کہا گیا ہے، ٹائم لائن دی گئی ہے. لیکن ایسا سب کوئکلی آپ بتائیے گا ریٹس نیچے آ سکیں گے ان کموڈیٹیز کے؟ دیکھیے پہلے تو بات بڑا باعث شرم ہے، جتنا ہم کوانٹٹی جتنی ہم مقدار میں امپورٹ اب کرنے جا رہے ہیں 5 سے 7 لاکھ ٹن جو ہے، بڑی شرم کی بات ہے. ہم خواہ کہ کون سا ہم یہ زراعتی ملک ہے، نہ چینی ہم سے پیدا ہوتی ہے، ٹماٹر پہلے ہندوستان سے آتے تھے، سبزیاں وہاں سے آتی تھی. مطلب باعث شرم ہونی چاہیے. ہمارے پاس سیڈز جو ہیں وہ ہم پروڈیوس نہیں کر سکتے، وہ ہم ہندوستان سے منگاتے ہیں. پام آئل پتہ نہیں ملیشیا سے ہم منگاتے ہیں خود اس کے لیے گھی کے لیے. ایگریکلچر پہ کریں، ان شہریوں کے جنگل سے نکلیں، کوئی ایگریکلچر کو سپورٹ کریں. یہاں پہ کم از کم خوراک تو ہم اپنی پیدا کریں. یہ امپورٹ کرنے کا فیصلہ درست ہے. 75 لاکھ ٹن گندم موجود ہے اور 12 لاکھ ٹن چینی موجود ہے. مسئلہ چینی اور گندم کے بحران کا نہیں ہے، ان کی قیمتوں کے بحران کا ہے، جس کا ذکر خود پرائم منسٹر صاحب مافیاز جنہیں کہتے تھے. بات یہ کہ خدا کرے کہ قیمتیں نیچے ہیں. مجھے نیچے اس لیے آتی نظر نہیں آ رہی کہ جتنے اقدامات کیے اس کے نتیجے میں تو قیمتیں بڑی ہیں، اور آپ چینی کی قیمتیں ہم نیچے لاتے لاتے 110 پہ پہنچ گئے. تو یہ تو مجھے 125 پہ جاتی نظر آ رہی ہے. میں آپ کو ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں. دیکھیں حکومت کی جو تھنکنگ ہے نا، وہ انٹرمیڈیٹ کی اکنامکس کی کتاب پہ بیس کرتی ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ مارکیٹ میں جب چیزیں بڑھ جاتی ہے قیمت نیچے گر جاتی ہے. جب باہر سے جو چینی آئے گی وہ سستی چینی نہیں آ رہی، قیمت جو ہے وہ اس سے نیچے نہیں آئے گی. لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ایف اے میں جو پڑھایا جاتا ہے اکنامکس میں وہ اب یہاں اپلیکیبل ہو جائے گا اور اس سے ان کا کام ہو جائے گا. 125 پہ جاتی نظر آ رہی ہے آپ کو خاور چینی؟ بالکل جائے گی. ٹوٹل فیلور ہے گورنمنٹ کا. آپ کے ملک کے اندر چینی بھی موجود ہے، گندم بھی موجود ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ریلیز کرتے ہیں، بہت اچھی بات سن تو لیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ریلیز ہوتی ہے گندم پنجاب سے، وہ ٹرک پہ لادی جاتی ہے، وہ نان سٹاپ جاتی ہے سیدھی تورخم کراس کر کے افغانستان. وہ چینی ہوتی ہے وہ نان سٹاپ کو ایران جا رہی ہے، کہیں جا رہی ہے. اب یہ جو سارے معاملات ہیں اس کو حکومت کو دیکھنا پڑے گا. اور جو ہمارے ارباب اختیار ہیں، ہمارے جو
جو مقتدر حلقے ہیں خدا رہا ان کے ساتھ بھی مل کے یہ 1 پیج والا فلسفہ ہے کم از کم اس کام کے لیے تو اپنائیں. خدا رہا یہ بیسک سٹیپلز ہیں, بنیادی جو لوگ کھاتے ہیں, ہر گھر کے اندر استعمال ہوتی ہے, اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں. آپ کا اکنامک سروے کہتا ہے کہ جی آپ کی ضرورت سے زیادہ گندم پیدا ہوئی ہے, آپ کی ضرورت سے زیادہ چینی موجود ہے, او بھائی ہے کہاں, غائب کہاں ہو جاتی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے. تو وہ ذرا بند کریں جو چور دروازے ہیں ترین صاحب نے بتا دیا نا کیا ہوا کیا ہے. بات ہے نئے گورنمنٹ کی ہے, جب تک پکڑے وہ نہیں کریں گے تو اس کے لیے میرے خیال میں آئرن ہینڈ وہ نواب آف کالا باغ کی روح کو واپس ان کو لانا پڑے گا کہ وہ بندوں کو ٹانگیں. وہ پھر جب ایاز صاحب جھٹکے کی بات کرتے ہیں تو اس پہ بھی سلمان غنی صاحب اور آپ ناراض ہو جاتے ہیں. جی میں ناراض نہیں ہوتا, اصل میں ان بندوں کو پکڑنا چاہیے جو حکومتی ایوانوں کے اندر موجود ہے اور حکومت کو ناکام بنا رہے ہیں. اور ہم نے آٹا اور چینی بحران کے دنوں میں یہ مافیاز کا لفظ بار بار سنا, تو ظاہر ہے ان کا تدارک کرنا بھی حکومت کا کام ہے کہ جہاں جہاں لوپ ہولز موجود ہیں وہ اس کو کور کریں. اور جو اکانومی ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عام آدمی کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ملکی قرضے کتنے ہیں یا خسارہ کتنا ہے, انہیں آٹا اور چینی کے ریٹ سے غرض ہے یا وہ نوکری ڈھونڈتے ہیں. انہی چیزوں پہ فوکس کرنا حکومت کا کام ہے. پروگرام کے والے سے ناظرین فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نے کے بعد. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.